बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़ीहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बलन। अल्लाहुम्मा अंतजअल क़ुरआन रबिया क़ुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हाब हम्मिना। आमीन या रब्बल आलमीन। आयत नंबर 75 से 71 से 71 से। काला कहा, किसने कहा? अब यहाँ पर पीछे किसकी बात चल रही है? हूद अलैहिस्सलाम की। काला कद वक़ा अलैकुम, कहा कि तहकीक तुम पर साबित हो गया, तुम पर मिन रब्बिकुम, तुम्हारे रब की तरफ से, रिजसुन, रिजस किसको कहते हैं? गंदगी, नापाकी, पलीदी। और यहाँ पर उससे मुराद क्या है? अजाब। तो क्या साबित हो गया तुम पर? अल्लाह का अजाब व गजब और गजब। अतुजादिलूननी, क्या तुम उनसे झगड़ते हो? तुजादिलूननी, इसमें क्या है? जादल, जादला यानी कि बहस करना, मुबाहिसा करना, झगड़ना। क्या तुम मुझसे बहस करते हो? फी अस्माई, इन नामों के बारे में, सम्मईतुमुहा, कि वो रख लिए हैं तुमने, अंतुम, तुमने, व आबाउकुम, और तुम्हारे बाप दादा ने, मा नज़्ज़लल्लाहु, नहीं नाजिल फरमाई अल्लाह ने, बिहा, इसकी, मिन सुल्तान, कोई दलील। फंतज़िरू, तो तुम इंतजार करो, इन्नी, बेशक मैं, माकुम, तुम्हारे साथ, मिनल मुंतज़िरीन, इंतजार करने वालों में से हूँ। अब यहाँ पर किसकी बात चल रही है? हूद अलैहिस्सलाम की बात चल रही है। इस कौम की सरकशी जब इंतहा को पहुंच गई और हजरत हूद ने अल्लाह ताला की तरफ से अजाब का चैलेंज दे दिया, तो फिर क्या हुआ? इन पर तेज आंधी का अजाब आया। और क्या अजाब था इनके ऊपर? ठंडक, तेज आंधी। और ये आंधी इनके जमीन दोज घरों में घुस गई और मुसलसल 8 दिन और 7 रातें चलती रही। और इसने कौम के एक एक फर्द को इनके ही अपने घरों के अंदर हलाक कर डाला। और वो इतने बड़े बड़े, मतलब इतना उनको घमंड था अपनी ताकत पर, अपने जिस्मों पर, और उनके जो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बड़े खदावर और बड़े ताकतवर कौम थी वो। और उसके बावजूद अल्लाह ताला ने क्या किया? सिर्फ एक आंधी से उनकी कौम को सारा का सारा खत्म कर दिया। और इतनी अपनी कुव्वत और ताकत पर घमंड करने वाली कौम अपने घरों में यूं गिरी पड़ी रह गई जैसे खजूर के खोखले तने। यानी कि खजूर के अगर झाड़ एकदम खोखले हो जाएं तो वो कैसे गिर जाते हैं, तो उसी तरीके से वो भी ऐसे गिरे पड़े थे कि किसी के सर नहीं थे, किसी के पैर नहीं थे, किसी के हाथ पैर नहीं थे। इस तरीके से, इस तरह इस कौम का नाम निशान ही, कौम का नाम और निशान सारा का सारा सफ़े हस्ती से ही मिटा डाला गया। और वो चंद लोग जो सैयदना हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान लाए थे, तो इस सैयदना हूद अलैहिस्सलाम को बजरिए वही ऐसे अजाब की आमद से पहले ही इत्तला दे दी गई थी कि वो अपने साथियों को साथ लेकर एक ऐसी जगह कैद हो जाएं ताकि ये आंधी उनको अपनी जद में ना ले। तो वो क्या हुआ था, उन्होंने अपने आप को, अपने जो साथी थे, उनके जो लोग थे, उनको लेकर वो कहीं ऐसी जगह महफूज मुकाम पर वो चले गए थे जहां पर वो सारी इससे बच गए वो। और कौम नस्ल भी फिर इन्हीं की नस्ल से पैदा हुई। दूसरी कौम समूद जो थे, फिर इन्हीं की नस्ल से पैदा हुई, जिसे आदे सानिया भी कहा जाता है। और आगे इसी कौम का फिर जिक्र आ रहा है। तो अब इन्होंने क्या किया कि इनके ऊपर अजाब आया और इनकी बात ये हो रही है कि अब उनसे क्या कहा जा रहा है? अतुजादिलूननी, क्या तुम झगड़ते हो इस बात पर कि उस बात का जो तुमने नाम रख ली हैं। अब ये देखिए कि इन्होंने क्या किया कि ऐसे ऐसे नाम इन्होंने रख लिए अल्लाह अल्लाह के, मतलब इन्होंने इख्तियारात दूसरों को देकर कि इन्होंने ये सारी चीजें कहाँ से सीखी? इन्होंने अपने इस्लाफ से ही सीखी, अपने आबा व अजदाद से ही सीखी। और इनको यही बार बार, इनका हर कौम का क्या जवाब था अपने अंबिया को
کہ ہم اپنے آبا و اجداد کی بات کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں، ان کے دین کو ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں۔ تو ان کو اب جیسے کہ انہوں نے کیا کیا اختیارات دے دیے تھے، قوم کے سرداروں کو ہود نے جواب دیا کہ تمہاری سرکشی اور گستاخانہ جو بے حیائی ہے اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ اب سمجھ لو کہ تم پر عذاب آنے ہی والا ہے۔ اب رہی ان تمہارے معبودوں کی بات، جس کو تم نے کسی کو انہوں نے کیا کیا تھا، کسی کو بارش کا دیوتا بنا دیا تھا، کسی کو ہواؤں کا دیوتا بنا دیا، کسی کو فصلوں کا بنا دیا، کسی کو صحت کا بنا دیا، کسی کو مال اور دولت کا۔ تو یہ نام بھی تم نے ہی تمہارے باپ داداؤں سے ہی لیے ہیں، کہ ظاہر ہے ان کے باپ دادا نے یہ نام رکھے ہوں گے تو اب انہوں نے اس کو ہی کنٹینیو کیا۔ اور یہ کیا ان سے یہ کیا کسی آسمانی صحیفے میں تو نہیں تھے کہ جو تم نے نام رکھ لیے، اللہ کے اختیارات تم نے دوسروں کو دے دیے، تو یہ نام تو کہیں کتابوں میں نہیں ہے، تو پھر تم نے یہ نام کہاں سے رکھ لیے؟ تو ایسے اختیارات انہوں نے کوئی ہستیوں کو سونپ دیے۔ اور دیکھیے کہ آج وہ تو اس وقت کی بات ہے، اب یہ دیکھیے کہ یہاں پر اس وقت کی بات بتائی جا رہی ہے، جہالت تھی، شرک تھا، لیکن آج دیکھیے، آج دنیا میں کتابیں ہیں، نبی آ کر چلے گئے، نبی کی تعلیمات ہمیں سے مل گئی، اور اس کے باوجود پھر ہمارے پاس کیا ہے، ایسے نام تھوڑے سے ڈفرینٹ ہو گئے بس، لیکن ہے تو وہی کہ ابھی بھی ہم کیا کرتے ہیں، ہمارے آس پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو شرک میں مبتلا ہے، وہ کیا کہتے ہیں، فلاں بزرگ غوث کہتے ہیں، کسی کو غوث کہتے ہیں، کسی کو گنج بخش کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا کہتے ہیں، یہ کیا کہتے ہیں کہ اب جیسے کہ اجمیر میں اگر آپ جائیں گے، ان کا یہ تھنکنگ ہے کہ وہاں جائیں گے تو اولاد ہو جائے گی، وہاں جا کے یہ فلاں فلاں کام کرو تو یہ نظر مان لو، یہ نیاز مان لو تو پھر تمہیں اولاد وہ دے دیں گے۔ تو یہ کیا ہے، سیم انہی کی طرح ہو گیا نا۔ تو مطلب کل تو جہالت تھی، اس زمانے میں جہالت تھی، لیکن آج دیکھیے کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، بجائے عمرے کو آنے کے وہ جاتے ہیں اجمیر اور کہتے ہیں کہ وہاں پر چھوٹا حج ہے، تو 10 بار وہاں جائیں گے لیکن یہاں ایک بار نہیں آئیں گے۔ تو ان کی کیسا عقیدہ ہے ان کا کہ یہ سارے کے سارے ایسے عقیدوں میں پڑے ہیں کہ وہ تو ہمیں دینے والے ہیں، وہ گنج بخش ہے، وہ مشکل کشا ہے، وہ ہماری پریشانیوں کو دور کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کے عقیدے ہے، اور یہ بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ دیکھو انہوں نے بھی یہی کیا تھا، اور ان کی بات ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے، تاکہ ہم وہ نہ کریں نا۔ اب ہم اپنے بچوں کو کیوں بتاتے ہیں کہ دیکھو فلاں بچہ پڑھتا نہیں تھا وہ فیل ہو گیا، دیکھو فلاں بچہ ممی کی بات نہیں سنتا تھا تو اس کو یہ ہو گیا نقصان۔ ہم بھی اپنے بچوں کو ایسے ہی بتاتے ہیں نا۔ تو دیکھیے کہ قرآن میں ہمیں یہ ایگزامپلس اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ہم الرٹ ہو جائیں، ہم یہ کام نہ کریں۔ لیکن آج دیکھیے کہ بڑی تعداد میں لوگ، کثیر تعداد میں لوگ اس طریقے سے شرک میں مبتلا ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں ان کو ہم سمجھاتے ہیں تو ان کے دل اتنے سخت ہو چکے ہیں کہ وہ اس طریقے سے اس طرف آتے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وہ ہماری بات سنتے ہیں، وہ ہمارے مشکل دور کرتے ہیں، ہم وہاں جا کے ہم نے یہ کیا اور ہم واپس آئے تو دیکھو ہمارے سارے پریشانیاں دور ہو گئے، یہ ہمیں فلاں گئے تھے ہم تو ہم نے نظر مانی تھی تو اولاد ہو گئی۔ اور ان کا دیکھ کر پھر دوسرے لوگ بھی اور اس میں پختہ عقیدہ ہونا ہو جاتا ہے ان کا بھی کہ ارے چلو فلاں نے ایسے کیا تھا، چلو ہم بھی یہی کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا اس میں اور ان لوگوں میں اور ہم میں کیا فرق ہو گیا پھر؟ اور ہم پڑھی لکھی قوم ہے، ہمارے پاس دین کی، اسلام کی ساری نالج ہے، نبی آ کر چلے گئے، نبی نے ہماری ساری تعلیمات دے دی، کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے، اور کتاب میں دیکھیے کہ ہم کو بار بار شرک سے روکا جا رہا ہے، سب سے زیادہ بار توحید کا ذکر آتا ہے، ہر نبی نے توحید کی تعلیم دی، شرک سے منع کیا، اور قرآن میں بار بار شرک کا ذکر آتا ہے، توحید کا ذکر آتا ہے، شرک سے منع کیا جاتا ہے، توحید کی طرف بلایا جاتا ہے۔ اگر یہ کتاب ہمارے ہاتھوں میں ہے اور اس کے باوجود ہماری قوم اتنی بہکی ہوئی ہے، اتنی گمراہ ہے، تو کیا جواب دیں گے وہ اللہ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ ہماری نسلوں میں بھی، ہمارے خاندانوں میں بھی، اللہ جن کے بھی ایسے دل ہے، دماغ ہے، جو اس طریقے سے معاف ہو چکے ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے دے۔ اللہ ہدایت تو دے سکتا ہے، اللہ دلوں کو تو پھیر سکتا ہے۔ یا مقلب القلوبنا ثبت قلبنا علی دینک، جب ہم قلبنا کہیں، وہ سارے لوگوں کو امیجن کر لیں جن کے لیے آپ دعا کر رہے ہیں، کہ ان سب کو ہم ان سب کے لیے بھی تڑپ کے دعا کر رہے ہیں کہ وہ سارے بھی پھر اس میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی دعا قبول فرما لے۔ اب یہ دیکھیے کہ ہندوز میں، نان مسلمز میں بھی دیویاں ہیں، دیوتا ہیں، ان کے بھی ایسے ہی ہیں کہ یہ بارش برسانے والے دیوتا ہیں، یہ رزق دینے والے دیوتا ہیں، انہوں نے بھی ایسے ہی بعض دیوی دیوتاؤں کو
اور پہلے کے زمانے میں تو فرشتوں کو اور روحوں کو بھی انہوں نے ان سے منسوب کر دیا تھا کہ یہ ہمیں یہ دینے والے ہیں اور یہ ہمیں یہ دینے والے ہیں۔ پھر یہ دیکھیے یہ صفات انہوں نے بزرگوں کی طرف بھی منسوب کر دی۔ نوح علیہ السلام کی ٹائم انہوں نے کیا کیا تھا کہ ان کے بزرگوں کو ہی انہوں نے ان کے اسٹیچوز بنا ڈالے، پھر ان کی ہی پوجا کرنے لگے، پھر ان کو بھی انہوں نے ایسے بنا دیا کہ یہ اب ہمارے یہ کام کریں گے، یہ ہمارے یہ کام، چاہے وہ زندہ ہو چاہے فوت ہو چکے ہوں، لیکن انہوں نے ان کو بھی یہی کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسی باتوں کی شریعت میں کوئی سند نہیں ہے کہ فلاں ولی بزرگ ہے، مشکل کشا ہو سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کسی کو کوئی اختیارات نہیں دیے ہیں۔ تو ہم یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہیں؟ تو یہاں پر ان کی اس بات کی طرف توجہ دلائی جا رہی ہے کہ انہوں نے کیا کیا کہ صرف باپ داداؤں کی باتوں کو دیکھا، جبکہ بات یہ ہے کہ باپ داداؤں کے پاس علم نہیں تھا، وہ جہالت میں تھے۔ لیکن آج کی جنریشن جہالت میں نہیں ہے، علم ہے ان کے پاس، قرآن کی تعلیم ہم پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، تو ہمارے برین واش تو ہو جانی چاہیے۔ تو آج بھی اگر ایسا شرک میں اگر انسان مبتلا رہے گا تو پھر وہ اللہ کے پاس حجت قائم ہوگی، پھر وہ کیا جواب دے گا؟ صرف یہی کہ جیسے اس میں ہمیں بتایا جا رہا ہے بار بار کہ وہ لوگ کیا کہیں گے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی پر پایا تھا، سو ہم اسی پر چل گئے۔ اب اس سے ایک بات اور ہمیں سبق ملتی ہے، ہم اپنے نسلوں کو کیا دے کر جا رہے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کیا چیزیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، کس قسم کی چیزیں ہم کر رہے ہیں، کیا کوئی شرک تو نہیں ہو رہا ہے ہم سے، کوئی غلط کام تو نہیں ہو رہا ہے؟ اب جیسے کہ فار ایگزامپل اگر میں برتھ ڈیز کروں، میں پسند کروں کہ میں برتھ ڈے کروں گی اپنے بیٹے کا، تو میرے بیٹے بھی کریں گے، میری بیٹیاں بھی کریں گے، پھر میرے اگلی نسلیں بھی کریں گی۔ وہ کیا بولیں گے؟ ہماری دادی بھی بڑے شوق سے کرتی تھی، ہماری دادی کیک بڑے شوق سے لاتی تھی ہماری برتھ ڈیز پر۔ تو اب وہ چیز چل نکلی نا، اب انہوں نے برا ہی نہیں سمجھا۔ لیکن اگر میں یہاں پر رک گئی، بچہ رو رہا ہے، ضد کر رہا ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، 5 سال کا ہے، 6 سال کا ہے، اگر ہم رک گئے، انہوں نے بچے دیکھ کر آتے ہیں اسکول میں، اور ظاہر ہے بچے ضد کرتے ہیں کہ فلاں کا برتھ ڈے تھا، دیکھو ان کو اتنا گفٹ دیا ان کی ممی نے، اور وہ چاکلیٹس لے کر آئے، اور وہ کلر ڈریس پہن کے آئے، اور ان کا اتنا اچھا برتھ ڈے سیلیبریٹ ہوا، ان کو یہ گفٹ، اتنے سارے گفٹس ملے۔ تو بچے ہم سے ضد کرتے ہیں، لیکن تھوڑا سا سخت ہو جائیے اس وقت۔ اب میں تو ایگزامپل ایک برتھ ڈے کا ایگزامپل دے رہی ہوں، ایسی بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں جو ہم کو تھوڑا سا سخت ہونا پڑے گا۔ اس کے بجائے آپ دوسری چیزوں میں، بچے نے ایک سورہ یاد کرا، آپ اس کو گفٹ دے دیجئے، آپ اس کے کیک منگا کے کاٹ دیجئے، کیک کاٹنا کوئی برائی بات نہیں ہے لیکن اس کو اس کو ایسی طرف مولڈ کر دیجئے کہ اس کے دماغ سے وہ ساری چیزیں نکل جائیں۔ تو یہاں یہی بات ہمیں بتائی جا رہی کہ ہم اب ہماری نسلوں کے لیے ایک ایگزامپل بن کے جائیں۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی ایک سبق مل رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے لیے اپنے ایگزامپلز ہیں یا نہیں ہیں۔ کیا کہنا چاہیے ہماری نسلوں نے ہمارے بارے میں؟ کہ ہماری امی قرآن کی کلاسز کرتی تھیں، بڑے شوق سے نوٹس لکھتی تھیں، دیکھو ان کی یہ کاپی، دیکھو کتنا اچھا لکھتی تھی وہ۔ ہماری نسلوں نے یہ بولنا چاہیے ہمارے بارے میں ہمارے مرنے کے بعد، تو یہ اچھی بات ہے نا، وہ کچھ نہ کچھ تو سیکھیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ابھی آپ کی ان ساری چیزوں کو وہ تھوڑا سا نظر انداز کر رہے ہوں گے، لیکن ہو سکتا ہے کہ بعد میں وہ اس چیز کو بہت زیادہ ہارڈ لے، اور وہ جب تک میچور ہو جائیں اور وہ کہیں کہ نہیں نہیں امی نے اس طریقے سے پڑھا تھا، ہم بھی ایسے ہی پڑھیں گے، ہماری امی اس طریقے سے کرتی تھی نا، ہم بھی ایسے کریں گے۔ ہماری امی برتھ ڈیز کو پسند نہیں کرتی تھی، ہم بھی نہیں کریں گے، ہم بھی نہیں کریں گے برتھ ڈیز۔ ہمارے گھر میں موویز نہیں دیکھی جاتی پہلے سے، تو ہم بھی اب موویز نہیں دیکھیں گے۔ تو اس طریقے سے ہم کچھ چیزیں سیٹ کر کے جائیں، یہ ہماری وراثت ہوگی ہمارے پیچھے۔ وراثت صرف مال نہیں ہوتا، وراثت اچھی چیزیں، اچھے کام چھوڑ کے جانا اپنی نسلوں میں، وہ بھی وراثت ہے۔ تو ہم اپنی نسلوں میں کیا وراثت چھوڑ کے جا رہے ہیں، کبھی بیٹھ کے یہ بھی سوچا کریں کہ ہمیں کیا کیا چھوڑ کر جانا ہے۔ صرف بنگلہ، گاڑی، اچھی ان کو لگژری لائف اپنے بچوں کے لیے، ان کو اچھی اچھی یونیورسٹیز میں پڑھا دینا، صرف یہی وراثت نہیں ہے، بلکہ یہ نہ ہو کہ بچے اللہ تعالیٰ کے پاس ہمارے بارے میں یہ نہ کہہ دیں کہ ہمارے امی نے تو ہمیں بتایا ہی نہیں تھا، ایسے نماز پڑھنا ہے، ایسے وضو کرنا ہے، ایسے قرآن پڑھنا ہے، ہم کو تو پتہ ہی نہیں، ہمیں تو بتایا ہی نہیں گیا۔ کئی ایسے بھی ہوں گے، اللہ نہ کرے کہ ہم ان میں شامل ہوں، کئی ایسے اولادیں ہوں گی جو اللہ کے پاس جا کے، کیونکہ ان کے ماں باپ بہت مصروف تھے نا دنیا میں، وہ دنیا میں مصروف اس لیے تھے کہ وہ اپنے بچوں کو ایک لگژری لائف دے سکے۔ لگژری لائف تو مل گئی، لیکن وہ بچوں کو دین نہیں دے سکے، اور دین کے نام پر انہوں نے ایک مولانا لگا دیے۔ اب وہ مولانا آتے ہیں
اپنا وہ جو پروفیشنل مولانا ہے وہ کیا دیں گے آپ کے بچوں کو؟ ان کو تو 10 جگہ جانا ہے، 10 جگہ ٹائم ان کو دینا ہے، 10 سے 15 منٹ بیٹھے، انہوں نے پڑھایا نہیں پڑھایا، انہوں نے سکھایا نہیں سکھایا، آپ نے سارا ان کے سر پر ڈال دیا، چلو ختم، بری ذمہ ہو گئے ہم۔ نہیں، ہم اپنے بچوں کو کیا دین سکھا رہے، ہم اپنے بچوں کو قرآن کی کیا تعلیم دے رہے؟ جب آپ اپنے بچوں کو قرآن پڑھانے بیٹھیں گی نا تو آپ یہ ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ انہیں سمجھائیں گی کہ دیکھو بیٹا یہ آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ چھوٹے بچے یہ ساری چیزیں نہ سمجھے، لیکن تھوڑے بڑے ہو جائیں گے ان کو یہ ریئلائز ہوگا کہ ہاں ہم کو یہ آیت میں یہ بتایا گیا تھا۔ دیکھو کہیں ماں باپ کی ادب سکھایا جا رہا ہے، کہیں بڑوں کا ادب سکھایا جا رہا ہے، کہیں وضو کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، ایٹ لیسٹ ہم میں دیکھتی تھی ہماری ایک اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ سے، تو ان کی جو بیٹی ہے میرے خیال سے 5-6 ایئرس کی تھی بیٹی ان کی، تو وہ حفظ کرواتی تھی نا، تو وہ کہتی تھی کہ باجی میں ان کو تفسیر ساتھ ساتھ پڑھاتی ہوں، سمجھاتی ہوں پھر حفظ کراتی ہوں، اور وہ بچی نے مجھے کہا کہ آنٹی مجھے ایسے سے بہت اچھا سمجھ میں آ جاتا ہے جب ممی اس طریقے سے مجھے سمجھاتی ہے۔ تو یہ فائدہ ہے ماؤں کے پڑھنے کا، ایسے نہیں کہ بس آپ بیٹھے ہیں اور جا رہے ہیں، نہ آپ کو کوئی سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، نہ آپ کو کوئی میڈل دیا جا رہا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ آپ کے بچوں کے اندر آپ کیا کیا چیزیں پیدا کر سکتے ہیں۔ اور میرا زیادہ تر انٹینشن یہ ہوتا ہے کہ ماؤں کے برین واش کرو، تاکہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم سب کر رہے ہیں، ہم پکے، ہم مطمئن ہیں اپنی زندگیوں سے، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ ہم نے وہ سب نہیں کیا اپنے بچوں کے لیے جو ہمیں کرنا چاہیے۔ اور آج اسپیشلی آج کے دور میں سوشل میڈیا کے دور میں زیادہ تر ہمارا ٹائم سوشل میڈیا چھین رہا ہے، ہمارے بچوں کی طرف ہمیں ٹائم ہی نہیں، اور تھوڑا ٹائم ملا تو ان کے ایگزامس اور ان کی پڑھائیاں اور ان کے ٹیسٹ اور ان کے پیپرز اور ان کے ورک شیٹس، بس بچہ تھک گیا، مائیں بھی تھک گئی، بس کام ختم۔ نہیں، یہ چھوٹی چھوٹی جو ایگزامپلس ہمیں دیے جا رہے ہیں اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے، یہ بھی ہمیں اس میں سے نکالنا چاہیے لیسن، کہ ہمیں کیوں سنایا جا رہا ہے، اب تو ہو گئی نہیں ساری پرانی باتیں، اب تو ہو گیا ان کے اوپر ثابت ہو گیا، عذاب ثابت ہو گیا، چلو وہ سارا کچھ ہو گیا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر ہم تک یہ باتیں کیوں پہنچائی گئی؟ اس میں بھی ہم کو لیسن ڈھونڈنا چاہیے۔ ہر آیت میں ہمیں ایک لیسن ملتا ہے اگر دیکھا جائے تو۔ اب ماشاءاللہ سے اب غور و فکر کرنے لگے ہیں تو ماشاءاللہ ہماری بہنیں خود لیسن نکال رہی ہیں اس میں سے، مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی۔ تو یہاں پر انہوں نے بھی کیا کہا کہ ہمارے آبا و اجداد نے یہ سارے نام رکھ لیے اور ہم بھی وہی کریں گے، تو ان کو کہا جا رہا ہے فَانْتَظِرُوا، تو تم انتظار کرو، انی معاکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ عذاب کا انتظار کر رہا ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، پھر ہم نے نجات دی، کس کو؟ ہود کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِّنَّا، اپنی طرف سے، اپنی رحمت سے، وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ دی، دَابِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا، ان لوگوں کی جڑ جنہوں نے جھٹلایا تھا، بِآیاتِنَا، ہماری آیات کو، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے۔ اب یہاں پر کہ کیسے ان کو اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ میں نے ابھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پہلے الرٹ کر دیا تھا کہ اب عذاب آنے والا ہے، تو تم ان کو لے کر ایک محفوظ مقام پر چلے جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان سب کو ہٹا دیا، وہاں سے بچا لیا ان سب کو جو ایمان والے تھے، اور اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ جو ہے باقی کے یہ لا یؤمنون، ایمان نہیں لائیں گے، وما کانوا مومنین، اور نہیں تھے وہ ایمان لانے والے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا۔ اب یہ دیکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ ایک بار نبی آئے اور ایک دو بار ان کو بات کی اور وہ فوراً ان کے اوپر عذاب آ گیا، نہیں، بلکہ سالوں سال تک ان کو یہ سکھایا جاتا تھا، باتیں ان کو سنائی جاتی تھی، اور اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے تھے، تو ان کو ان کے اوپر جب کہیں جا کر عذاب آتا تھا، ایسے ہی عذاب نہیں آ جاتا۔ آگے وَإِلَى ثَمُودَ، اور ہم نے بھیجا سمود کی طرف، أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح کو، قالا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، تم اللہ کی عبادت کرو، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ غیرہ، اس کے سوا کوئی معبود، قد جاءتکم، تحقیق آ گئی تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، واضح نشانیاں، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہاذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، نشانی، خاص نشانی، فذروہا، تو تم اسے چھوڑ دو، تاکل، چرتی پھر کھاتی پھرے، فی الارض، ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، ولا تمسوہا،
اور نہ تم ہاتھ لگانا اسے بسوء برائی کے ساتھ، فیاخذکم اور اگر تم نے ایسے کیا تو کیا ہوگا، تو تمہیں آ پکڑے گا عذاب علیم دردناک عذاب۔ اب یہاں پر دیکھیے سیدنا صالح علیہ السلام کا مرکز تبلیغ کون سا تھا؟ قوم سمود کا علاقہ حجاز اور شام کے درمیان واقع تھا۔ انہیں قرآن کریم نے اصحاب الحجر بھی کہا، اور ہجر ان کے ایک بار اور شہر کا بھی نام تھا جو مدینے سے تبوک کے راستے پر واقع ہے۔ چنانچہ جب آپ غزوہ تبوک سے واپس آئے تو مقام ہجر پر اترے۔ کچھ صحابہ نے جلدی وہاں کے کنویں سے پانی لے کر آٹا گوندھ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوندے ہوئے آٹے کو پھینک دیا اور یا اونٹوں کو کھلا دینے کا حکم دیا، اور جو پانی انہوں نے مشکوں بھر لیا تھا تو اسے بہا دینے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے صحابہ کو وہ کنواں دکھلایا جہاں سے صالح علیہ السلام کی اونٹنی پانی پیا کرتی تھی، اور آپ نے فرمایا اگر پانی لینا ہے تو اس کنویں سے لے کر استعمال کرو۔ پھر آپ نے جلد از جلد وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا، یعنی کہ آگے بڑھنے کا حکم دیا، سفر جاری کرنے کا، اور فرمایا کہ گناہ گاروں کی بستی میں نہ جایا کرو مگر روتے ہوئے، اللہ سے ڈرتے ہوئے اور استغفار کرتے ہوئے جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ جو عذاب ان پر آیا تھا تم پر بھی آ پڑے۔ یہ کہہ کر آپ نے کجاوے پر ہی اپنا منہ چادر سے ڈھک لیا۔ کجاوا یعنی کہ جو اونٹ کے اوپر جو بیٹھتے ہیں جگہ، اس کو کجاوا کہتے ہیں، جس طرح بیٹھک جو ہوتی ہے۔ تو کیا کیا آپ نے؟ اپنا چہرہ بھی ڈھک لیا۔ تو ایسی جگہوں پر جانا بھی منع ہے جہاں پر عذاب آیا تھا، اور اگر وہاں سے گزر رہے ہیں تو جلدی سے گزر جانا چاہیے، کہ اور ڈرتے ہوئے، روتے ہوئے، اور اس بات کو یاد کرتے ہوئے کہ کیسے ان کے اوپر عذاب آیا تھا۔ تو یہ قوم بھی بت پرستی میں مبتلا تھی۔ صالح نے کہا کہ اگر اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں ہے، کوئی مشکل کشا نہیں ہے، لہٰذا تم کو بھی کیا کرنا ہے؟ صرف اللہ کی عبادت کرنا چاہیے اور اس سے ہی فریاد کرنی چاہیے، اور میں تمہارے پروردگار کا رسول ہونے کی حیثیت سے یہ پیغام دے رہا ہوں۔ اور اللہ کی اونٹنی جب انہوں نے کہا کہ اپنی نبوت کی صداقت پر کیا آپ سچے نبی ہیں ہم کیسے جان لیں؟ اگر ایسا ہے تو آپ کیا کیجئے، ہمیں کوئی معجزہ دکھلا دیجئے، تو جب ہم آپ کی بات کو تسلیم کریں گے، بات مانیں گے۔ تو آپ نے پوچھا کیسا معجزہ چاہتے ہو؟ اب انہوں نے اتنا ہارڈ ٹاسک دیا، ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ ہم ایسا ہارڈ ان کو بات بتائیں گے کہ یہ کیا کریں گے، پھر کر ہی نہیں سکیں گے، پھر ہم ان کو کہیں گے کہ تم تو جھوٹے ہو، تو ہم ان کو انکار کر دیں گے۔ تو اب انہوں نے کیا کیا، ان کو ایسا ہارڈ ٹاسک دیا کہ انہوں نے کہا کہ اس پہاڑ سے ایک حاملہ اونٹنی برآمد کرو، پھر وہ ہمارے سامنے اپنا بچہ جنے، تو ہم سمجھیں گے کہ واقعی تم اللہ کے رسول ہو، اور تم ہم پر ایمان، اور ہم کیا کریں گے، پھر تم پر ایمان لے کر آ جائیں گے۔ تو سیدنا صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تو پہاڑ پھٹا، اور جس سے ایک بہت بڑے قد والی اونٹنی برآمد ہوئی جس نے ان کے سامنے بچہ جنا۔ اس وقت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اس اونٹنی کو آزاد چلنے پھرنے دو، کیونکہ یہ تمہارا، اب تم نے خود مانگا تھا نا یہ معجزہ، تو اب یہ تمہارا یہ معجزہ اللہ کی نشانی ہے۔ اب کیا کرنا، جب بھی یہ اونٹنی کو جہاں چاہے گی وہ چرتی پھرے گی، جہاں سے چاہے گی پانی پیے گی۔ اب کیا ہوا، صورتحال یہ تھی کہ ایک تو اس علاقے میں بہت پانی کی قلت تھی، اور دوسرے یہ کہ یہ بڑی خداور تھی، بڑی ڈیل ڈول کی اونٹنی تھی، بڑی اونچی پوری، اور اتنا پانی پی جاتی تھی جتنا کہ ان کے سارے جانور پی لیتے تھے۔ تو اس لیے سیدنا صالح علیہ السلام نے کیا کہا، اب وہ پریشان ہو گئے کہ اب یہ اونٹنی تو اتنا زیادہ کھانا کھا رہی ہے، اتنا زیادہ پانی پی رہی ہے کہ ہمارے جانوروں کوئی نہیں بچ رہا۔ تو اب وہ پھر پریشان ہو گئے۔ پھر اس پر سیدنا صالح علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کرو کہ باری مقرر کر لو، اس کنویں سے ایک دن تمہارے جانور پانی پیا کریں گے، اور ایک دن یہ اونٹنی جسے اللہ نے تمہارے مقام پر، مطلب تمہارے بولنے پر ناقۃ اللہ یعنی کہ اللہ کی اونٹنی کہا ہے، یہ پانی پیا کرے گی۔ اور ساتھ میں کیا تنبیہ کر دی کہ اگر تم نے اس اونٹنی سے کوئی برا سلوک کیا یا برائی سے اس کو چھوا یا اس کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی تو پھر کیا ہوگا، فَيَأْخُذُكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تم کو اللہ کا عذاب پکڑے گا۔ وَلَا تَمَسُّوهَا، تمسو کس سے ہے؟ مس کرنے سے۔ مس کرنا مطلب چھونا، چھونا مطلب صرف ٹچ کرنا نہیں بلکہ برائی کے ارادے سے چھونا، یعنی کہ قتل کرنا کے ارادے سے یا مارنے کے ارادے سے چھونا۔
تو اگر ایسا تم کرو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ علیم، تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ ان کو الرٹ کر دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ، اور تم یاد کرو جب اس نے تمہیں بنایا خلفاء، ایک دوسرے کا جانشین، من بعد عاد، عاد کے بعد، وَبَوَّاكُمْ، اور اس نے تمہیں ٹھکانہ دیا فی الارض، زمین میں، تتخذون، تم بناتے ہو، من سہولہا، اس کی نرم مٹی سے، سہول سہل سے ہے، سہل کا کیا مطلب ہے؟ نرم، سہیل سہل کیا ہے یہ؟ اس کا مطلب ہے نرمی، تو یہ نرم مٹی سے خصوراً محلات، وتنحتون، اور تم بناتے ہو پہاڑوں کو، جبالا، مطلب پہاڑوں کو تراشتے ہو، اور تراش کر کیا بناتے ہو اس میں؟ بیوتن، گھر، فَاذْكُرُوا، تو تم یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتیں، آلاء اللہ کیا ہے اس کا مطلب؟ آلاء پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا، کہاں پر آیا تھا آلاء کا ذکر؟ فاسٹ، کس کا آنسر آ رہا ہے؟ آلاء کا ذکر کہاں آیا تھا؟ سورہ رحمان میں، ویری گڈ۔ ہاں، آلاء کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، نعمتیں، ویری گڈ سارا امتیاز، جی ویری گڈ۔ آپ نے الرٹ رہنا چاہیے کہ یہ ورڈ میں نے کہاں پڑھا تھا، جب وہ ورڈ اتنے بار ہم پڑھ چکے ہیں سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یاد آیا نیو سسٹرز؟ پرانے سسٹرز تو دور قرآن کر کے آ چکے ہیں تو ان کو تو یاد ہے، لیکن نیو سسٹرز ریلیٹ کریے، کہاں سے ہیں؟ دیکھیے یہ ورڈ آلا، اللہ کی نعمتیں، آلا اللہ، اللہ کی نعمتیں، تو تم یاد کرو اللہ کی نعمتیں، ولا تعثوا، اور نہ تم پھرو، فی الارض، زمین میں، مفسدین، فسادی بن کر۔ اب یہاں پر قوم سمود کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ کیسی قوم تھی، یہ بھی ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ یہ قوم کیسی، ایک عاد کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو ٹھکانہ دیا، اور ان کو کیسے تھے یہ کہ بڑے بڑے ان کے قد اور قامت بھی تھے ان کے بھی، اور بڑی عمریں بھی ان کی بڑی لمبی ہوتی تھی، اور ان کی ایک خاص بات کیا تھی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر گھر بناتے تھے، کیونکہ ان کی عمریں چونکہ زیادہ تھی، اب ان کی عمریں 300 سے لے کے 600 سال کی ہوتی تھی، تو اب اگر یہ ایک گھر بنائیں گے تو یہ تو کتنے سال چلے گا گھر؟ 50 سال، 100 سال، 150 سال، تو ان کو اپنی زندگی میں ہی 2 4 گھر بنانا پڑتے نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھی کہ ان کو کیا سکھایا تھا، کہ یہ بھی ان کو ایک آرٹ سکھایا گیا تھا، یہ بھی ایک طریقے کے انجینئر تھے، یہ آرکیٹیکٹ تھے، یہ مطلب ایک قسم کے آرکیٹیکٹ، ان کو یہ بھی علم عطا کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، کہ اگر وہ عام لکڑی کے چھت والے مکان بناتے تو کئی بار بہت سیدھا ہو کے گر جاتے، تو عام روایت کے مطابق ان کی عمریں کتنی تھی؟ 300 سے 600 سال کے درمیان ہوتی تھی، اور لکڑی کے مکان زیادہ سے زیادہ 100 سال چلتے ہیں، اور بوسیدہ اور کمزور ہو کر گر پڑتے ہیں، تو وہ اپنے مکان پہاڑوں میں بناتے تھے، اور اعلیٰ درجے کے سنگ تراش تھے، پتھروں کو تراش کرنے والے، اور ایک قسم کے انجینئر تھے، اور پہاڑوں کو اندر سے تراش کر مکان بنا لیتے تھے، جس میں کھڑکیاں، دروازے، سب کچھ موجود ہوتا تھا، اور ان کی پائیداری کی وجہ سے ایک طویل عرصہ وہ وہاں پر گزار سکتے تھے، ایک لمبا عرصہ وہ وہاں پر رہ سکتے تھے، اور کسی ہموار زمین پر مکان بناتے تو اتنا مضبوط ہوتا جیسے کوئی محل کھڑا کر دیا گیا ہو۔ یعنی کہ دیکھیے کہ آج انسان آرکیٹیکچر کا علم، انجینئرنگ کا پڑھ کے 4 سال میں، 5 سال میں ڈگری لے کر جب انسان پرفیکٹ ہو رہا ہے، اس زمانے میں دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یہ علم سکھایا تھا، نہ کوئی تعلیم تھی، نہ کوئی پیپر تھا، نہ کوئی بک تھی، نہ کوئی لکھنا پڑھنا، ایگزام دینا۔ آج دیکھیے کہ کتنے ایگزامز مشکل سے پاس کر کے 4 سال 6 سال میں ایک آرکیٹیکٹ بنتا ہے، انجینئر، تب کہیں وہ جا کے پیپر پہ میپس بناتا ہے، نقشے بناتا ہے، پھر ایسے گھر بنے گا، ایسے دیوار ہوگی، اس کی اتنی موٹائی ہوگی، اس کی اتنی چوڑائی ہوگی۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں جب کوئی پڑھائی لکھائی نہیں تھی، یہ بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کو اللہ اپنی نعمتوں کو یاد کرا رہا ہے۔ فَاذْكُرُوا، تم یاد کرو نعمتوں کو اللہ تعالیٰ کی، کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو سکھائی تھی یہ ساری چیزیں، کہ تم ایک اچھے سنگ تراش تھے، پتھر تراشنے والے تھے، اور تراش کر کیا کرتے تھے، اسی میں اپنے گھر بنا دیتے تھے۔
تو ان لوگوں کے معجزے، جب ان لوگوں کی اکثریت اپنا مطلوبہ معجزہ دیکھ کر بھی ایمان نہیں لائی، تو صالح علیہ السلام نے بھی ان کو کیا کہا؟ انہیں اللہ کے احسان یاد دلائے، اور قوم عاد نے اللہ کی نافرمانی اور سرکشی کی تو ان کا حشر تم نے دیکھ لیا۔ اب ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سے پہلے جو قومیں تھی، قوم عاد، انہوں نے سرکشی کی تھی، حد سے بڑھ گئے تھے، تو انہوں نے کیا، ان کے ساتھ کیا ہوا؟ پھر اللہ نے تمہیں ان کا قائم مقام بنایا، ان کی جگہ تمہیں بنائی، تمہیں قوت دی، طاقت دی، خوشحالی دی کہ تم رہنے کے لیے معمولی گھروں کے بجائے محل بنا کر رہتے ہو۔ تو اللہ کے ان احسانات کا شکریہ ادا کرو اور فساد نہ کرتے پھرو زمین میں۔ یہی فساد فی الارض سے مراد کفر اور شرک کی راہ اختیار کرنا، یعنی یہ فساد سے مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی پتھرے مار رہا ہے یا کوئی خون خرابے کر رہا ہے، اور تو یہ نہیں، یہاں پر سب سے زیادہ فساد کیا ہے؟ شرک، کفر اور شرک کو اختیار کرنا، انبیاء کی دعوت، ہدایت کو تکبر سے ٹھکرا دینا۔ جب بھی انبیاء کوئی دعوت دیں تو اس کو ٹھکرا دینا، اور دعوت قبول کرنے والوں کا استہزاء کرنا، مذاق اڑانا، ان پہ سختیاں رکھنا، اور ان کی سے لڑائی جھگڑے کرنا، ان سب باتوں کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ کہیں ان کی اپنی سرداریاں ختم نہ ہو جائے۔ اب یہاں پہ آگے جو آ رہا ہے تو انہوں نے کیا کہا؟ قال الذین استکبروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، اوپر کی آیت، قال الملأ، کہا ان وڈیروں نے، ان کے سرداروں نے، ملا، الذین استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، ان کی قوم میں سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمنا، جو ایمان لے کر آئے تھے، منہم، ان میں سے، اتعلمون، کہ تم جانتے ہو، انا صالحا، کہ بے شک صالح، مرسل، بھیجا ہوا ہے، من ربہ، اپنے رب کی طرف سے۔ قالو، انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسلا، اس چیز پر جو وہ بھیجا گیا ہے، بھی مؤمنون، اس کے ساتھ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ کون ایمان لانے والے تھے؟ ضعیف، کمزور لوگ۔ اور جو اکڑنے والے کون تھے؟ جو ان کے بڑے تھے، ان کے جو سردار تھے، متکبر قسم کے لوگ جو ہے، ان کے اندر اکڑاؤ تھا، وہ مذاق اڑاتے تھے۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بات بتائی جا رہی ہے، یعنی متکبر لوگ اپنے آپ کو انتہائی عقل مند سمجھتے تھے، اور ایمان والے کمزور مسلمانوں سے پوچھتے تھے، بلا سالے کی جس دعوت کی ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، اسے ہم غیر معقول باتیں سمجھتے ہیں، تم ایسے کیسے ایمان لا رہے ہو؟ تم اس کی باتوں کو کیسے مان رہے ہو؟ تو کمزور مسلمانوں میں اپنی ایمانی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے جواب دیا، جس بات کو تم غلط کہتے ہو، ہم اس کو معقول اور برحق سمجھتے ہیں، اس لیے ہم ایمان لائے، اور اسے واقعی رسول برحق سمجھتے ہیں۔ متکبر لوگ کہنے لگے، تو ہم تو بہرحال تمہاری احمقانہ باتوں کو قبول نہیں کر سکتے۔ اب یہ دیکھیں کہ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں تو اکثر کیا ہوتا ہے ان کا ایٹیٹیوڈ، ان کا انا کا مسئلہ، کہ ہم کیوں کسی کی بات سنیں، ہم کیوں ایسے شخص کی بات سنیں جو جو کوئی ایسی بات ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ تو یہ ان سب کا مقصد کیا تھا؟ کہ کہیں ہماری سرداریاں نہ ختم ہو جائے، کہیں لوگ ہم سے جو ہم کو اتنی عزت دے رہے ہیں تو ہماری عزت نہ ختم ہو جائے۔ پھر اس قسم کے معاشرے میں یہ متکبر قسم کے جو بڑے لوگ تھے، غریبوں پر کیا کرتے تھے؟ بڑے ظلم کرتے تھے، اور یہ ان کو پتا تھا، یہ سب کو معلوم ہے، اور یہ سب باتیں فساد فی الارض میں آتی ہیں، کہ یہ کیا کرتے تھے؟ اگر کوئی ایمان لے کر آ جاتا تھا تو ان کے اوپر پھر تانے دینا، مذاق اڑانا، ان کے اوپر تکلیفیں دینا۔ یہ دیکھیے کہ مکہ میں بھی، مکہ کی اگر ہسٹری ہم دیکھیں جو ہم پڑھ رہے ہیں سیرت میں، تو اس میں بھی ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس طریقے سے صحابہ کرام پر بھی بہت زیادہ تشدد کیا گیا، تکلیفیں دی گئی، ایذائیں دی گئی ان کو۔ تو یہ ہر نبی کے ٹائم چلا آ رہا ہے کہ بڑے بڑے جو متکبر قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اکڑ جاتے ہیں کہ نہیں بات مانتے کسی کی۔ آج بھی دیکھیے کہ جو جتنے بڑے لوگ ہوں گے، جتنے اسٹیٹس کانشیس لوگ ہوں گے، وہ نمازیں پڑھنے شرمائیں گے، وہ پردہ کرنے شرمائیں گے، وہ ان کا اسٹیٹس، ان کا لیول، جو ان کا بیٹھنے اٹھنے کا جو لوگوں کا لیول ہوتا ہے نا، وہاں پر وہ اپنی عزت کو کم نہیں کرنا چاہتے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے تو ہماری عزت کم ہو جائے گی۔ آج بھی دیکھیے کہ یہ اس وقت کی بات ہے اور یہ آج کی بات ہے۔ آج بھی دیکھیے کہ اکثر غریب لوگ بہت زیادہ ایمان والے ہوتے ہیں، بہت زیادہ دیندار ہوتے ہیں، اور جتنے زیادہ ہائی اسٹیٹس والے لوگ ہیں، وہ ان کا سرکل ایسا ہوتا ہے کہ وہ پھر اس میں شرمندگی محسوس کرنے لگتے ہیں کہ نہیں، اگر ہمارے سرکل میں ہم کو سب کیا کہیں گے، اگر ہم پردہ شروع کر لیں،
اگر ہم برقع پہننا شروع کر دیں تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے، تو ہمیں لوگ تو دقیانوس کہیں گے، لوگ ہمیں بہت زیادہ ہی دیندار ہو گئی ہے، مولانی ہو گئی ہے، اس طریقے کے کہیں گے، اور اس طریقے کی باتیں اکثر ہوتی بھی ہیں۔ جب کوئی دین کی طرف آتا ہے انسان تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اپنے آج دیکھیے کہ ہمارے گھروں میں مذاق اڑایا جاتا ہے، کوئی اگر سر پہ اوڑھ کے بیٹھا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا، کوئی اگر پارٹی میں نوز پیس لگا کے آ گیا اس کا مذاق اڑایا جائے گا، کوئی اگر کونے میں نماز پڑھ رہا ہے تو اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ہے ہمارے اپنے ہی لوگ، مسلمان لوگ ہی ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ آج بھی ہمیں دیکھنے ملتا ہے کہ جب کوئی دین پر پابند ہونے کی کوشش کرتا ہے، ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کو سپورٹ کرنا چاہیے کہ ہاں بھائی آپ نے بہت اچھا کام کیا، ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم بھی یہی کریں، ہم بھی کوشش کر رہے ہیں، بڑا مشکل ہو رہا ہے ہمارے لیے، مشکل ہو رہا ہے، آپ نے سٹارٹ کیا، اب ہمارے لیے بھی آسان ہو جائے گا۔ ہو سکتا ہے کہ ایک انسان گھر کا سٹارٹ کرے تو باقی لوگوں کے لیے وہ ساری چیزیں آسان ہو جائیں۔ تو بہت ساری ایسی دین پر پابند ہونے والی جو چیزیں ہیں، تو کیا ہے، بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، اسٹیٹس کانشیس جو لوگ ہوتے ہیں، آج بھی کیا کرتے ہیں، اس سے کتراتے ہیں، اور دوسرے جب کرتے ہیں تو ان کے ساتھ نہیں بیٹھتے، ان کو اپنے ساتھ نہیں بٹھاتے، ان کو اپنی پارٹیز میں نہیں بلاتے، ان کو اپنی دعوتوں میں نہیں بلاتے۔ ان کے ڈریسنگ، ان کے اسٹیٹس، اسی سے، ان کی ڈریسنگ سے ہی ان کا اسٹیٹس سمجھ میں آتا ہے۔ ان کا اسٹیٹس کا لیول ناپنے کا طریقہ ہی، ان کا ترازو جو ہے، ان کی ڈریسنگ ہے، ان کا بیٹھنا اٹھنا ہے، ان کے بینک بیلنس ہے، ان کا کرائٹیریا یہی ہے۔ تو دین ان کا کرائٹیریا نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر ان لوگوں کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ انہوں نے بھی کیا کیا کہ اکڑ گئے اور کہا کہ نہیں، ہم تو ایمان نہیں لائیں گے۔ اور انہوں نے، جنہوں نے ایمان لائے تھے، ان کو یہ پوچھنے لگے کہ تم نے کیوں ایمان لے کر آ گئے، ایسی کیا بات تم کو نظر آ رہی، ہمیں تو کوئی بات نہیں نظر آ رہی۔ اِنَّا بِمَا أُرْسِلَ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور انہوں نے کہا یقیناً ہم اس چیز کی طرف جو وہ بھیجا گیا ہے، ہم ایمان لے کر آ گئے۔ ایمان والے پھر کسی سے نہیں ڈرتے، جب وہ ایمان لے کر آ جاتے ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اب انہیں کون کیا کہہ رہا ہے۔ تو انہوں نے کیا کہا کہ نہیں، اب ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، اب ہم تو ایمان لے کر آ گئے۔ تو آیت نمبر 75 تک رکھتے ہیں انشاءاللہ۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔